अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। बहुत ही तूफ़ानी, बड़ी ही ज़बरदस्त और तहलका खेज़ किस्म की पेशरफ्त जिसके ऊपर आज सारा दिन सबकी नज़रें, और वो था नैब तरमीम केस, जिसमें इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर से अपीयर होना था। और एक दफ़ा फिर इस बात का इंतज़ार ज़रूर था कि शायद इस दफ़ा लाइव टेलीकास्ट हो जाए और इमरान खान साहब को लोग बोलता सुन सकें, बराह रास्त देख सकें। लेकिन इस दफ़ा इंतज़ार थोड़ा कम था, और उसकी वजह ये थी कि इस बात का अंदाज़ा था लोगों को कि अब भी इमरान खान को नहीं दिखाया जाएगा। तो सब लोग इस बात के लिए भी मेंटली प्रिपेयर थे कि इमरान खान को बहरहाल लाइव दिखाना ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बुज़दिल लोग हैं, डरपोक हैं और डर ऐसे में हैं और शिकस्त खुर्दा हैं। तो लिहाजा बेहतर ये है कि अगर आप इतना ऊंचा नहीं हो सकते तो किसी दूसरे को ही छुपा दो। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि आप अगर खुद आपके चेहरे रोशन नहीं हैं तो जिसका रोशन हो चेहरा उसके चेहरे को ही छुपा दो। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल जो है वो हमें नैब तरमीम केस में इमरान खान साहब को छुपाने से ऐसा लगता है कि जैसे सब पता नहीं किस बात के लिए खौफजदा है। बहरहाल क्या हुआ आज इस मामले पर अतर मिनल्ला साहब ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी और फिर बेंच उठ के चला गया। सारी तफसील आपको बताते हैं, और इसके साथ साथ आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसका भी एक एलामिया आया, उस पर भी बात करते हैं। खबरें तो वैसे और भी बहुत सारी हैं, लेकिन अगर वक्त मिला तो इन पे बात करेंगे। फिलहाल इन दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी हो जाए ज़रा सुप्रीम कोर्ट का हाल अहवाल। 5 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम केस को, जहां पे इमरान खान साहब ने इनको चैलेंज किया है, आज समाअत करना थी। और जैसे ही बेंच आके बैठा, इमरान खान साहब वीडियो लिंक पर मौजूद थे, उनके लिए अरेंजमेंट किया गया था। आज वहां पर मौजूद रिपोर्टर्स के मुताबिक उन्होंने डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू जो खिलता हुआ नीला कलर है, सही नीला कलर, उसकी शर्ट पहन रखी थी। ये टी शर्ट नहीं है, ये ड्रेस शर्ट थी, जैसे कि बटन्स वाली एक प्रॉपर फॉर्मल शर्ट होती है, और इसके साथ शायद जीन्स उन्होंने पहन रखी हो। बहरहाल नीली शर्ट में वो मलबूस थे। और रिपोर्टर्स आज ये कह रहे हैं कि जनाब आज अगर आप देख लेते उन्हें तो फिर बस बाकी सब कुछ भूल जाते। कोई कह रहा है कि जी तबाही हो जाती, कोई कह रहा है उधम मच जाता, कोई कह रहा है बाकी सब कुछ आप भूल जाते। तो हर कोई अपने अंदाज में आके डिस्क्रिप्शन कर रहा है। मुझे वो गज़ल याद आ रही थी नज़म के, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। अब जिस अंदाज से डिस्क्रिप्शंस हो रही है ना, लोग ज़ाहिर है हर कोई अपने अपने अंदाज में उसको बता रहा है, और उससे वो बात जो है उसकी शिद्दत में और इजाफा हो रहा है। तो मैं ये सोच रही थी कि जो तस्वीर छुपाने वाले हैं अब बेचारे सोच रहे होंगे, इससे तो बेहतर था कि तस्वीर जाने ही देते, एक आध तस्वीर लीक कर देते ताकि लोग खुद ही देख लेते, और जो ये रिपोर्टर्स हैं उनको इतनी डिस्क्रिप्शन फिर देने की ज़रूरत ना पेश आती हो। फिर ज़ाहिर है बहुत सारे लोग बड़ा एग्जैजरेट करके भी चीज़ों को बताते हैं, तो फिर उसका जिसकी जो समझ में आता है फिर वो कहता है। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, हर कोई अब डिस्क्राइब कर रहा है अपने अपने अल्फाज में, और बड़ा ही मज़ेदार सबका जो है ना एक डिस्क्रिप्शन का अंदाज नज़र आ रहा था मुझे। तो इमरान खान साहब बकौल मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के जो वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने देखा कि पहले से ज़्यादा फ्रेश, तवाना, एनर्जेटिक और पहले से बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पर रौनक नज़र आ रही थी। अच्छा, अब मुझे ये भी लग रहा है कि चूँकि पिछली तस्वीर के बाद जो इम्पैक्ट गया था, नईम हैदर पंजोता साहब बताते हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को इसके बारे में बताया भी कि जी लोग किस तरह उनकी तस्वीर के ऊपर एक बस जैसे दीवानगी का इजहार करते रहे, और जिस तरह से उसके ऊपर एक रिस्पॉन्स आया। तो मेरा ख्याल है खान साहब के माइंड में भी कहीं ना कहीं ये होगा कि अच्छा जी लोग जो है वो इस चीज़ को अगर देख के एक जज्बा उनके अंदर आता है कि उनका लीडर फ्रेश है, ताकत में है, गिड़गिड़ा नहीं रहा, परेशान नहीं है, तो वो भी अपने अंदर वही तवानाई महसूस करते हैं। तो मेरा ख्याल है खान साहब ने डेलिब्रेटली आज अपनी ड्रेसिंग वगैरह काफ़ी इस तरह की होगी कि जिससे एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो जाए। ये मेरा अपना एक एनालिसिस है। बहरहाल आज तो फ़िलहाल तक तो कोई तस्वीर भी सामने नहीं आई, बाद में कोई आ जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन इमरान रियाज खान दे रहे हैं, सिद्दीक जान दे रहे हैं, जो और रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो तो यही बताते हैं कि जनाब आज तक कम कुछ चुकिया ही होया सी फुल। तो बहरहाल आगे इमरान खान साहब की मौजूदगी के बाद यहाँ पर सबसे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक रिपोर्ट, बल्कि एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि जनाब इस सारी कार्रवाई को लाइव टेलीकास्ट किया जाए। तो इसके ऊपर एक दफ़ा फिर से चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें कह दिया कि आप जाके बैठ जाएं, लेकिन फिर अतर मिनल्ला साहब ने मुदाखलत की और उन्होंने कहा कि ये एक अवामी
مفاد کا جو ہے کیس ہے، لہٰذا اس میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تو کوئی عوامی مفاد کا کیس نہیں ہے. اچھا، اب یہ بڑا ایک دلچسپ امر بھی ہے اور ایک طرح سے اپنی ہی ان کی رائے کی نفی بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ جب پہلی سماعت دیکھیں نیب ترامیم کی تو اس میں یہ جو ساری سماعت تھی لائیو دکھائی گئی تھی. تو بھائی اگر آپ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوامی مفاد کا کیس نہیں ہے تو کیا اس وقت یہ عوامی مفاد کا کیس تھا؟ تو اس وقت آپ نے پھر اس کو کیوں لائیو دکھایا؟ پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی ہی بات تھی تو اب چونکہ باقاعدہ ایک درخواست آ گئی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس درخواست کے اوپر آپ درخواست گزار کے، اس کے وکیل کے موقف سنتے، اور جو اگر اس کو اپوز کرتا تو اس کے اوپر بھی آپ موقف سنتے اور پھر فیصلہ کرتے. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی درخواست آئی ہے، اس کے اوپر کسی کو سنا ہی نہیں گیا اور جج صاحب نے اپنے طور پر ہی فیصلہ کر دیا. بہرحال مندوخیل صاحب نے بھی اس موقع کے اوپر اطہر من اللہ صاحب کا ساتھ دیا اور کہا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ جب پہلے بھی ہوتی رہی ہے تو پھر ہونی چاہیے. اس کے اوپر پھر چیف جسٹس صاحب جیسے کچھ برا سا مان گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر مشاورت کر لیتے ہیں. پھر بینچ اٹھ کے چلا گیا اور انہوں نے اندر جا کے چیمبر میں مشاورت کی. مشاورت کے بعد جو آدھے گھنٹے کا وقفہ لیا گیا تھا وہ تھوڑا سا تقریباً 1 گھنٹے کا ہو گیا. خیر یہ لوگ جب واپس آئے تو پتہ یہ چلا کہ جناب اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا 4-1 کے تناسب سے. صرف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس بات کے حامی تھے کہ لائیو کوریج ہونی چاہیے، جبکہ باقی چاروں جج صاحبان جس میں جسٹس امین الدین، جسٹس اختر افغان، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب شامل ہیں، ان سب نے پھر اس بات کے ہی حق میں دلائل تسلیم کر لیے. دلائل تو خرائے نہیں، مطلب اس بات کی انہوں نے حمایت کی کہ لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال اس طرح سے یہ طے ہو گیا کہ جی یہ جو کیس ہے اس کو عمران خان کی موجودگی کی وجہ سے دکھایا نہیں جائے گا. اب یہ اٹ سیلف ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک پوری ریاست جیل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی ایک تصویر سے یا اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ سے کیوں اتنی خوفزدہ ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اپنی ہی کہی ہوئی باتوں سے آپ کو پھرنا پڑ جاتا ہے، مکرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ آپ صرف عمران خان کو لائیو نہیں دکھانا چاہتے. تو یہ ایک عجیب و غریب سی سچویشن ہے اور اس کے اوپر آپ بلکہ میں سمجھتی ہوں اگر دکھا دیتے تو یہ جو ایک ہوا سا بنا کے آپ لوگوں نے خود ہی رکھ دیا ہے کہ ہو دیکھنے نہیں دینا دیکھنے، تو وہ خود ہی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے. نارملائز کریں اس بات کو. آخر کب تک آپ چھپا سکتے ہیں؟ الٹیمیٹلی تو آپ کو سامنے بھی انہیں آنا ہے. جتنا آپ اس لوگوں کی اشتہا کو بڑھائیں گے اتنا ان میں زیادہ کیوریوسٹی بھی بڑھے گی. تو اس کو نارملائز کریں، لیکن بجائے اس کے کہ اس کو نارملائز کیا جائے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اور زیادہ پردوں میں چھپانے کی وجہ سے لوگوں کی جو تجسس ہے اس کو بڑھایا چلا جا رہے ہیں. خیر جناب، آگے پھر جب کارروائی کا آغاز ہوا تو اس پہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا کہ جو شہباز شریف صاحب نے 2 دن پہلے ایک جو 28 مئی والی ان کی تقریب تھی اس میں یہ ریمارکس دیے تھے کہ جناب ججز میں کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کہ عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے، ضمانتیں دینے کے لیے دن رات مشاورتیں کرتے پھر رہے ہیں. تو اس کالی بھیڑیں کہنے کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعظم ملک کا اس طریقے سے ججز کو نشانہ بنائے. تو اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی اور کہہ دیا کہ جناب وہ آپ کے لیے نہیں، وہ سٹنگ ججز کی بات نہیں کر رہے تھے. حالانکہ اس وقت یہ بات سٹنگ ججز کی ہی تھی، کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے. اب بھلا جو ریٹائرڈ ججز ہیں وہ عمران خان کو کیا ریلیف دیں گے؟ کیا ان کے پاس عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں کہ وہ ضمانتیں دیں گے؟ تو بات سے بالکل ٹوٹلی مکر گئے. حالانکہ بات اسی کانٹیکس میں ہوئی ہے جو اس وقت کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں اس کے اوپر بہت سے لوگ جان بوجھ کر یہ شور مچا کر ایک امپریشن بنا رہے ہیں کہ جیسے یہ عمران دار ججز ہیں، وہی جو ان کا پرانا طریقہ واردات ہے، تو وہ اس طریقے سے عمران خان کے ساتھ ججز کی وابستگی کو ظاہر کر رہے ہیں. تو اس سے بیسیکلی پریشان شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کمنٹس اس لیے دیے تھے. لیکن بہرحال اس کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس بڑے مزیدار تھے. انہوں نے کہا ہم کالی بھیڑے نہیں، کالے بھونڈ ہیں، اور جا کے وزیر اعظم کو کہہ دیں کہ کالے بھونڈوں کے خلاف جو آپ کو لگتا ہے کہ کالی بھیڑے ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں. تو بڑا اسٹرانگ میسج ان کی طرف سے گیا ہے کہ بھائی یہ بیان بازیاں چھوڑیں. اگر واقعی آپ کے خلاف، آپ کے پاس کسی کے خلاف کوئی چیز ہے تو پھر آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں. یہ بیان بازیاں بنا کے جو کریکٹر اسیسینیشن کا پرانا حرب ہے نا، یہ چھوڑ دینا چاہیے. تو اچھا ایک میسج اطہر من اللہ صاحب کا، اور الفاظ بھی بڑے مزیدار کہ کالے بھونڈ ہیں. بھونڈ آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ جو ایک
ہوتا ہے نا یہ جو بھیڑ جس کو شاید اردو میں کہتے ہیں یلو کلر کا ہوتا ہے, اس کی ایک سپیشیز ہے جو کہ جس پہ زیادہ اس میں بلیک ایلیمنٹ ہے تو اس کو کالے بھونڈ کہتے ہیں. تو بہرحال چونکہ یہ اسی طرح سے ججز اس وقت ان کو تکلیف پہنچا رہے جیسے کہ کالے بھونڈ پہنچاتے ہیں, تو اس طرح سے انہوں نے خود کی مثال دے دی. آگے جی جب نیب ترامیم کے اوپر بات شروع ہوئی تو اس کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ایک سوال اٹھایا گیا چیف جسٹس کی طرف سے کہ کیا نیب ترامیم سے کسی کو فائدہ پہنچایا گیا. تو اس کے اوپر اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں جی, نیب ترامیم سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا گیا بلکہ لا کو صرف ایکسپلین کیا گیا. تو اس کے اوپر جو عطر من اللہ صاحب ہے انہوں نے بڑے ہی امپورٹنٹ یہاں پہ ریمارکس دی اور کہا کہ کیا نواز شریف کی سزا نیب ترامیم کی وجہ سے ختم نہیں ہوئی, کیونکہ جو سیکشن 9 ہے اس کا اور اس کا جو پارٹ ہے اس میں تو یہ ترمیم کی گئی کہ جو بار ثبوت ہے وہ پروسیکیوٹر کے اوپر ہے, جس کے اوپر مقدمہ ہے, اس کو یہ ثابت نہیں کرنا کہ اس نے اثاثے کیسے بنائے, بلکہ جو یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ اس کے ناجائز اثاثے ہیں اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اس کے پاس ان کے آمدن کے ذرائع نہیں ہیں. تو آپ نے جو اس میں ترمیم کی جس کی وجہ سے نواز شریف کو ریلیف ملا, تو یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ جو ہے وہ عطر من اللہ صاحب نے یہاں پر اٹھا دیا. اسی لیے عطر من اللہ صاحب ان کو کالے بھونڈ نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ ٹکا کے بات صحیح کر رہے ہیں. پھر عطر من اللہ صاحب نے یہ نہیں کہ صرف نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات کی بلکہ انہوں نے یہ بھی اس بات پہ نیب کی جب بات ہوئی تو کہا کہ یہ جو ججز ہیں ان کو کیوں سب کو استثناء حاصل ہے, یہ نیب کے لا کے انڈر کیوں نہیں آتے, ہم بھی کوئی مقدس گائے نہیں ہونے چاہیے, ہمارا بھی احتساب ہونا چاہیے, ہمیں بھی اسی آئین اور قانون کے تحت بالکل کٹہرے میں ہونا چاہیے جیسے باقی سب لوگ. تو یہ انہوں نے ایون اپنے اوپر بھی احتساب کی بات کی. اس کے بعد بہرحال سماعت تھوڑی اور آگے بڑھی تو فائنلی کپتان صاحب جو کہ مسلسل یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے, بہت دفعہ پر سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے, مسکرا بھی رہے تھے, نوٹنگ بھی کر رہے تھے, پوری طرح انوالو تھے اس پوری سماعت کے دوران, لیکن ابھی تک انہیں کچھ موقع نہیں ملا تھا. پھر آخر میں چیف جسٹس صاحب نے انہیں موقع دیا اور کہا کہ جی مسٹر خان کین یو ہیئر می. تو پھر جناب عمران خان صاحب مخاطب ہوئے ان سے اور کہا کہ جی بالکل, انہوں نے کہا جی آپ خود بات کرنا چاہتے ہیں وکیل کے ذریعے. انہوں نے کہا کہ میں خود دلائل دینا چاہتا ہوں, مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے ہوگا. اس پر قاضی صاحب نے کہا کہ اگر آپ خود دلائل دیں گے تو پھر آپ کو وکیل کی معاونت نہیں ہوگی, اور اگر آپ وکیل کو اپنے لیے مقرر کریں گے تو پھر آپ کو ہم بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو اس پر پھر خان صاحب نے بات شروع کی اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ سے میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی عدالت میں 3-4 بڑے اہم مقدمات ہیں, ان کو آپ جلدی فکس کریں سماعت کے لیے. ان میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہماری درخواست ہے, پھر اسی طرح 9 مئی کے حوالے سے ہماری درخواست ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور پھر اسی طرح 8 فروری کو جو تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ مارا گیا ہے اس کے اوپر بھی ہماری درخواست آپ کے سامنے موجود ہے, اس کو بھی آپ سماعت کے لیے فکس کریں. تو فوراً پھر قاضی صاحب نے اس کے اوپر انٹرپٹ کیا اور کہا کہ اس وقت ان مقدمات کی بات نہیں ہو رہی, آپ اس مقدمے کے حوالے سے بات کریں. تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیے مجھے آپ سے پھر بعد میں بات کرنے کا ظاہر ہے موقع تو نہیں ملے گا, تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ مقدمات بڑے ضروری ہیں عوامی مفاد میں, اور جہاں تک نیب ترامیم کی بات ہے یہ ملک اور قوم کے لیے اس کی بقا کا مسئلہ ہے, زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, یہ بڑا سیریس مقدمہ ہے. اور مجھے تیاری کے لیے ظاہر ہے کچھ سہولت چاہیے, کوئی مجھے بکس چاہیے, میرے پاس تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی لائبریری ہے, نہ مجھے وکلا سے ملنے دیا جاتا ہے, اور یہاں پر ایک 1 ونڈو آپریشن ہے اور وہ ایک کرنل صاحب کے کنٹرول میں ہے, وہ مجھے کسی سے نہیں ملنے دیتے, میں قید تنہائی میں ہوتا ہوں, تو میں کیسے تیاری کروں, مجھے تیاری کے لیے کچھ مواد تو چاہیے ہوگا. تو پھر اس پہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بالکل پگھل سے جاتے ہیں, تو اس طرح کی سچویشن ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل عمران خان صاحب سے ملاقات کا بندوبست کروایا جائے. انہیں کوئی بھی وکیل جو کس سے آپ, انہوں نے پوچھا کہ آپ ملنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا خواجہ حارث سے ملنا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ جو بھی میرے وکلا ہیں. تو اس کے اوپر پھر چیف جسٹس صاحب کی طرف سے احکامات جاری کر دیے گئے کہ ان کی تمام رکاوٹیں ملاقات کی دور کی جائیں. اس کے بعد پھر یہ جو سماعت تھی اس کو ملتوی کر دیا گیا. بس اتنا سا ہی مختصر سا مکالمہ تھا عمران خان اور چیف جسٹس کا, جس کے بعد اگلے ہفتے تک کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے.
اب یہ سارا تھا جی آج کی پیشی کا احوال. اس میں خان صاحب کا اپیئر ہونا اور پھر خان صاحب کی یہ گفتگو اس لحاظ سے بڑی معنی خیز ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب نے اپنے جو تینوں مقدمات ہیں بڑے امپورٹنٹ اس کے حوالے سے یہ بات رجسٹر کرا دی, پھر جو کنڈیشن میں انہیں رکھا گیا وہ بھی رجسٹر کرا دی, اور بڑی طریقے سے کرنل صاحب کا ذکر کر کے وہ یہ بھی بتا گئے کہ دیکھ لیں جی یہاں پر ہمارے معاملات جو ہیں کتنے کا آزاد ہیں. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنی چھوٹی سی مختصر سی گفتگو میں اپنے پیغامات دے گئے ہیں. دوسرا, عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب لگ رہا ہے کہ اس کیس کو خود ہی آگے جو ہے دلائل دینا چاہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو ان کی وکلاء کے ساتھ ملاقاتوں کا ایشو ہے وہ بھی اب آگے چل کے تھوڑا سا, چونکہ اب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو اس کے اوپر ظاہر ہے بات ہوگی زیادہ سیریسلی. تو یہ تو آج جناب سماعت کا بڑا حال زبردست قسم کا, بڑے حشاش بشاش سب باہر نکل رہے تھے جو بھی آج کی سماعت دیکھ کر نکلے ہیں. اب دوسری طرف ہوئی ہے جی فارمیشن کمانڈر, اور یہاں پر پاکستان کے طول و عرض سے اہم افسران افواج پاکستان کے وہ بیٹھے سر جوڑ کر, اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ وہی ہیں جو تقریباً پچھلے ایک سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ کور کمانڈر کانفرنس یا فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے بعد آتی ہے کہ 9 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں, سہولت کار ہیں, ان کو کٹہرے میں لانا بہت ضروری ہے, ان مجرموں کو سزا دی جانی بہت ضروری ہے. یہ ملک کی مفاد میں بہت ضروری بات ہے کہ جو 9 مئی کے سازشی عناصر ہیں ان کو کسی بھی طرح کیفر کردار تک پہنچایا جائے, کیونکہ یہ ورنہ ملک جو ہے انہی کے ہاتھوں یرغمال بنا رہے گا. تو ان کے خلاف قانونی کارروائی بڑی ضروری ہے. یہ اب بڑا امپورٹنٹ ہے میسج جو آیا ہے فارمیشن کمانڈر کی طرف سے. لیکن اب اس میسج کے اوپر زیادہ حیرانی یا زیادہ اس لیے وہ ایک کہتے ہیں نا, پہلے اعلامیہ آتا تھا کور کمانڈر کا یا فارمیشن کمانڈر کا تو بڑا ایک روب ہوتا تھا اس کا, لیکن اب صورتحال کیا ہے کہ یہی باتیں ہم پچھلی فارمیشن کمانڈر میں یا کور کمانڈر میں دیکھ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب ہماری جو افواج پاکستان ہیں مسلح, ان کے جو افسران ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ بہت سے ملکی غیر ملکی بہت سے اہم سیکیورٹی معاملات پر بیٹھ کے گفتگو کریں, لیکن ان کی طرف سے جب اعلامیے میں یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ جیسے وہ سوشل میڈیا سے خائف ہیں, سوشل میڈیا کی پوسٹ نے ان کو پریشان کیا ہوا ہے, یا سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے, تو یا ایک سیاسی جماعت جو ہے وہی ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا فوکس بنی ہوئی ہے, تو یہ باتیں معذرت کے ساتھ لیکن کوئی بہت اچھا تاثر نہیں دیتی. اور پھر جو 9 مئی کے معاملات ہیں وہ ظاہر عدالتوں میں چل رہے ہیں, آپ کے پاس ملٹری کورٹس میں بھی ٹرائل ہیں, تو ٹھیک ہے جن کے پاس شواہد ہیں آپ کے پاس جن کے خلاف ان کو کارروائی کریں, ان کو سزائیں دیں. لیکن اب اس کے اوپر ہر وقت ہر اتنے بڑے فورم پر بات ہونا, تو یہ بات جو ہے اس سے ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ جو بھی حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 71 کے واقعات کے اوپر مبنی جو سوشل پوسٹس کی جا رہی ہیں وہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ادھر بودر کی جا رہی ہیں, اور اسی وجہ سے آج بھی اس میں اس بات کا ایک اظہار کیا گیا ہے کہ ایسی سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے عوام اور افواج پاکستان کے درمیان ایک خلیج حائل کی جا سکے. تو اس بات کی طرف بھی یہ انڈیکیشن نظر آ رہی ہے کہ وہ جو پوسٹ ہیں وہ کافی زیادہ بودر کی گئی ہیں اور اس کے اوپر بھی کافی غم و غصہ ہے. تو اب بات یہ, پھر میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ وہ جو پوسٹ تھیں وہ حمود الرحمان کمیشن کا کانٹینٹ ہے جو پی ٹی آئی نے ری پروڈیوس کیا ہے, اس میں اپنی طرف سے تو انہوں نے کوئی کمیشن بنا کے اپنی کوئی تحقیق تو نہیں شامل کی. تو اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ پھر اس کا مطلب اسے کمیشن کی رپورٹ کے اوپر اعتراض ہے. لیکن بہرحال چونکہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پی ٹی آئی اس کو اپنے سیاسی مقاصد اور سیاسی نیریٹو کے لیے یوز کر رہی ہے, تو اس کے اوپر پھر ظاہر ہے ان کی طرف سے بھی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ ایک ریاکشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اب آگے جس طرح سے چیزیں بڑھ رہی ہیں میرا خیال ہے اس چیز سے اب تھوڑا سا آگے نکل کر وہی بات ہے جو سب کہہ رہے ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو ہٹانا پڑے گا. 9 مئی کے معاملے سے تھوڑا سا جہاں پہ کارروائی ہونی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے, لیکن پھر سوال وہی آ جاتے ہیں کہ بھی کور کمانڈر ہاؤس بھی آپ کا تھا, جی ایچ کیو بھی آپ کا تھا, سی سی ٹی وی فوٹیج بھی یقیناً ہم سمجھتے ہیں آپ کے پاس ہی ہے, اور وہ بار بار پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آئیں, ہر چیز سامنے آ جائے گی. اور جتنے یہ لوگ اگر واقعی اس میں انوالو ہیں
لیڈرشپ تک انوالو ہے تو وہ خود ہی ایکسپوز ہو جائیں گے. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ جن کے اوپر الزام ہے وہ تو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں. آج بھی عمران خان صاحب نے 9 مئی کی بات کی ہے وہاں پر سپریم کورٹ میں, تو وہ تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ لاؤ بناؤ کمیشن, کرو ہمیں کٹہرے میں کھڑا. لیکن آپ لوگ کٹہرے میں کھڑا بھی نہیں کر رہے, لیکن ایک مسلسل الزامات بھی جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں. تو یہ ایک اس طرح کی سچویشن میں آ کے اس وقت ملک جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. بہرحال جی بہت ساری عام اور خبریں تھیں, لیکن اب وہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.